अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ा मुअक्करा माओं और बहनों, हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब मक्का की सरज़मीन पर पैदा हुए और आपकी उम्र 40 साल थी, आपके सर पर ख़त्म नबूवत का ताज रख दिया गया। तो उसके बाद ना कोई नबी आया है, ना आ सकता है, ना आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत ये क़यामत तक के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। और जो भी कोई गैर मुस्लिम, वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, मजूसी हो, जब उस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचे, ख़बर पहुँचे और वो आप पर ईमान ना लाए, तो हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ यानी आखिरत में उसके लिए कोई कामयाबी नहीं है। और इस बात का ऐलान ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी किया है कि कोई यहूदी ईसाई जब मेरे बारे में सुने और वो मुझ पर ईमान ना लाए तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इस आयत करीमा का जो पहला हिस्सा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, इसकी वजह यह है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको आपने अपना मुँह बोला बेटा बनाया था और लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। तो अल्लाह ताला ने इस बात की नफ़ी कर दी है कि मुँह बोला बेटा वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता। वल्दियत के खाने में उस शख्स का नाम नहीं आ सकता जिसने उसे मुँह बोला बेटा बनाया हो। तो इसलिए फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी इस तरह कहने से वो बाप नहीं बनेंगे, वरना आपके बेटे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपको बेटे भी दिए, बेटियां भी दी। अगरचे बेटे जवानी की उम्र को नहीं पहुंच सके, लेकिन बहरहाल आपके बेटे मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने जो यहाँ नफ़ी की है उसका मतलब ये है कि इस तरह मुँह बोले बाप या मुँह बोले बेटे, ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हदीस शरीफ में आता है कि 1,24,000 कुछ 100 और कुछ चंद 100 और कुछ अंबिया अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे। उनमें से 313 रसूल थे। रसूल पर शरीयत उतरती है और उसकी तबलीग का हुक्म होता है। नबी पर शरीयत नहीं होती, पहले वाली शरीयत की तबलीग का हुक्म होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं और इस अंबिया के सिलसिले के सबसे आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी कड़ी हैं। आपके बाद दुनिया में ना कोई नबी आया है, ना आ सकता है, ना क़यामत तक आएगा। ये तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िका अक़ीदा है।
دنیا کے تمام مسلمان اس عقیدے پر متفق ہیں، اور مسلمانوں کی تمام جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور بعد میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میری امت میں کچھ جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان جھوٹوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن فرمایا وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اور آپ نے پھر بعد میں فرمایا کہ وہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ خاتم النبیین بولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم النبیین بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ آئے گا، قیامت تک آپ کی نبوت باقی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہاں خاتم سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم سے مراد تو مہر ہوتی ہے۔ تو بعض نے اس سے اپنا ایک خود ساختہ مطلب لیا، قرآن مجید کی آیت کریمہ سے، حدیث سے معنوی تحریف کرتے ہوئے، قرآن کے معنوں کو بدلتے ہوئے ایک خود ساختہ مفہوم لیا کہ یہ تو مہر ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو بھی نبی آئے گا اس کے نبوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ اور یہ یعنی عربی زبان سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا بھی اس کو فوراً ریجیکٹ کر دے گا کہ یہ شیطانی مفہوم تو ہو سکتا ہے، خود ساختہ مفہوم ہو سکتا ہے، اور تعصب والا مفہوم ہو سکتا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وضاحت مزید ایک حدیث سے ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، ان کی مثال ایک خوبصورت محل، خوبصورت قصر کی مثال ہے، پیلس جسے بولتے ہیں، کہ اس کو مکمل بنا دیا گیا ہے، مکمل 1 to all A to Z، وہ مکمل بن چکا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ یعنی اگر ایک محل مکمل بنا ہو، اس میں ایک اینٹ کی صرف جگہ خالی ہو، تو ہر کوئی یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور اس کے دل میں فوراً بات آتی ہے کہ یہاں ایک اینٹ ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ فرمایا کہ ایک محل ہے، بہت خوبصورت محل تیار کیا، اور اس میں ایک اینٹ کی الا موضع لابینہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، فانا لابینۃ، وہ جو خالی اینٹ والی جگہ ہے جہاں وہ اینٹ لگنا ہے، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری اینٹ ہے اس محل کی۔ یہ نبیوں کی جماعت کا ایک جو محل ہے خوبصورت، اس کی آخری اینٹ ہے۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ ساری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو اس مثال سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے بعد اس قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کی گئی کہ یہ ایک مہر ہے، یہ بات صحیح ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہاں لفظ خاتم یعنی مہر ہونا، یہ لفظ آخری سے بھی زیادہ بلیغ ہے۔ جن معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اس کے یہ معنی لفظ آخری اگر استعمال ہوتا تو اس سے بھی زیادہ بلیغ ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے، کوئی خط تیار کیا جاتا ہے، کوئی رسالہ تیار کیا جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا اہم ترین ایک عبارت بنائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس مہر سے پہلے اوپر جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور نیچے مہر اس لیے لگا دی گئی ہے کہ اس لائن سے بعد میں اس لائن کے آگے کسی قسم کی کوئی
گنجائش نہیں ہے لکھنے کی. اگر کوئی لکھے گا تو وہ اس میں ملاوٹ تصور ہوگی، وہ اس کو کاٹ کر اوور رائٹنگ کرے گا تو وہ جعلی عبارت تصور ہوگی. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ جماعت بھی بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث شدہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. یہاں مہر لگ گئی ہے. اب اس پہلی جماعت میں سے نہ کسی کو نکالنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور کو اس میں داخل کرنے کی گنجائش ہے. تو یہ تو اور زیادہ بلیغ معنوں میں یہ لفظ بولا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا. اس لیے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ فضلت علی الانبیاء بستن، 6 چیزوں کے ساتھ، بڑی بڑی 6 چیزوں کے ساتھ، اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن بڑی بڑی 6 ایسی چیزیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے دیگر انبیاء کے اوپر امتیاز دیا ہے، ان کے اوپر فضیلت دی ہے. اس میں ایک آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی پہلے جو انبیاء آتے تھے کسی علاقے کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، اور ان کی رسالت یا ان کی نبوت وقتی ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اور وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور بعض جگہ اس روایت کے بعد یہ لفظ ہیں کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں کوئی اس بات پہ فخر نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بین یدی الساعہ کذابون فاحذروہم، کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ان سے بچو، ان سے الرٹ رہو، خبردار رہو، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے. تو یہ آیت کریمہ اور ان احادیث سے بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ ہی آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے قرآن مجید میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کا ایک امتیاز اور خصوصیت بیان کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین جماعت ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کا کام ہے، لیکن انبیاء کا سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، سلسلہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا، سلسلہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا. تو وہ فریضہ جو انبیاء کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے سپرد کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگوں نے اپنے آپ کو بھی نیکی پر چلانا ہے، خود بھی نیکی کی کوشش کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اس لیے اگر صحیح طور پر اسلامی حکومت کہیں قائم ہو تو وہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ادارہ کہا جائے، کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، ان کے پاس پاور بھی ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. تو یہ انبیاء والا کام اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو دیا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے. تمام جماعتیں، تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب ہے۔ آپ کے بعد بھی دعویٰ ہوتا رہا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس آپ خود تشریف لے کر گئے تھے، اس سے چند باتیں ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا معاملہ بہت زیادہ بڑھے گا نہیں، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اسے قتل کیا گیا اور ہزاروں صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرہ داری کے لیے صحابہ اکرام نے بھی جانیں دیں، بعد میں بھی لوگ جانیں دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں، اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جو کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، مالوں کا کرنا پڑا، اولاد کا کرنا پڑا، اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، جیسے صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اسود انسی اور طلیہ اسدی جیسے بدبخت پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت ہے طلیہ، اسود وہ مرد ہے، دونوں نے دعویٰ کیا، وہ بھی کہتی ہے کہ وہ اللہ کی نبی ہے اور وہ بھی کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ خواتین کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن اس نے دعویٰ کیا۔ پھر ان دونوں شیطانوں کی ملاقات ایک کیمپ میں ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ منہ بھی کالا کر لیا اور اسے نکاح کا نام دیا کہ ہمارے اوپر الہام ہوا ہے کہ نکاح کر لیں۔ تو یہ ڈرامے بھی چلتے رہے، اس طرح کئی لوگ آتے رہے، آج بھی لوگ دعوے کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ گور شاہی نے آہستہ آہستہ پہلے دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے، پھر وہ مسیح ہے، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور بھی کئی لوگوں نے کیا، اور ان میں ایک غلام احمد قادیانی بھی تھا ہندوستان میں جو پیدا ہوا، اسے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے انگریز کی طرف سے کھڑا کیا گیا، اس کو مالی سپورٹ کی گئی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج بھی وہ بہت زیادہ مالی سپورٹ کر رہے ہیں جو اسلام دشمن لوگ ہیں، لیکن وہ نہ اس میں کوئی عقل والی بات تھی نہ شکل والی بات تھی۔ خیر شکل تو اللہ بناتا ہے، لیکن یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے، یعنی اپنی تخلیق کے لحاظ سے اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے، خلق اور خلق دونوں کے اعتبار سے دنیا کا بہترین آدمی ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہ مرزا جو تھا جھوٹا دجال، اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، یہ نہ اس میں کوئی عقل ہے۔ اس کی سیرت پڑھیں، کتابیں پڑھیں تو لکھا ہے کہ دائیں پاؤں میں بایاں جوتا پہن لیتا تھا، بائیں میں دایاں پہن لیتا تھا، کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، کبھی کس طرح کی۔ خلقت کے اعتبار سے بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ دجال ہی ہو سکتا ہے، ایسی جو جیسے دعوے کر رہا ہے اس میں بالکل جھوٹا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، بہنگا تھا، اگرچہ اسے اللہ نے بنایا، لیکن اتنا واضح ہو گیا کہ نبی بہنگا نہیں ہوتا اس طرح، بلکہ وہ دجال جو آخر میں آئے گا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال بہنگا اور کانا ہے، تمہارا رب تو بہت خوبصورت ہے، وہ تو کانا اور بہنگا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نبی دنیا کا خوبصورت انسان ہوتا ہے، با اخلاق انسان ہوتا ہے، اور شکل و عقل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے اوصاف ہیں، یہ ایک نبی کے اوصاف ہیں۔ تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی جہالت کی وجہ سے یا پھر دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ اس کو نبی سمجھتے ہیں، اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ یہ نبی ہے تو وہ فوراً انکار کر دیں گے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت نبی بن کے آیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں اس کی نبوت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، اور مرزا کو جو کہ کانا دجال تھا اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، فریبی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہیں گے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اگر دوبارہ آئیں گے تو یہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام عیسیٰ تھا، اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔ وہ ارض مقدس میں آئیں گے، یہ ہندوستان میں آیا، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے، اس کی والدہ کا نام پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں گھسیٹی مائی یا گھسیٹی بی بی تھا۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے۔ ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، انہوں نے ایک دفعہ کلاس میں بتایا تھا کہ مولانا ثناء اللہ مرد سری رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کہا ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو فرشتہ اترتا ہے اس کا نام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو جو جھوٹے دعوے کرتا ہے تیرے اوپر جو اترتا ہے اس کا نام تو بتاؤ۔ تو کہا کہ میرے اوپر اترنے والا ٹیچی ٹیچی ہے، تو فرشتے کا نام جھوٹا شیطانی ٹیچی ٹیچی، اور یعنی ماں کا نام بھی عجیب، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا، کسی طرح بھی کرے گا، وہ اپنے آپ کو مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں آنے کا دعویٰ کرے، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آ سکتے ہیں تو یہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، دجال ہیں، ان کا یعنی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، اور ہم اس بات پہ پکے ہیں اور اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا سچا ہو سکتا ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ بالکل جھوٹا ہوگا اور وہ دجال اور فریبی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے دلائل پر غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور آگے اس کو عام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔